खुमार में तेरा ना होगा। लाइबा और वक्कास ने शादी का फैसला किया है और मैं इनके फैसले की तायीद करता हूँ। अम्मी डैडी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया था। तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए उनके हाथों में क्या था? खाली हाथ, खाली दाम, सीने पे बोझ और आंखों में नदामत। नदामत के आंसू जो लाइबा को वो जिंदगी नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी की सिमत का तयन कर चुके हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में आने का फैसला करती हैं तो ये महज आपका फैसला होना चाहिए। मेरी वालदा आपके वालिद भाई वो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कभी मुड़ मुड़कर अपने माजी में नहीं देखेंगे। होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट होगी और आंखों में कभी नमी नहीं आएगी। लाइबा और वक्कास ने शादी का फैसला किया है और मैं इनके फैसले की तायीद करता हूँ। अम्मी डैडी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया था। तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए उनके हाथों में क्या था? खाली हाथ, खाली दाम, सीने पे बोझ और आंखों में नदामत। नदामत के आंसू जो लाइबा को वो जिंदगी नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी की सिमत का तयन कर चुके हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में आने का फैसला करती हैं तो ये महज आपका फैसला होना चाहिए।
मेरी वालदा आपके वालिद भाई वो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कभी मुड़ मुड़कर अपने माजी में नहीं देखेंगे। होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट होगी और आंखों में कभी नमी नहीं आएगी। लाइबा और वकास ने शादी का फैसला किया है और मैं इनके फैसले की तायीद करता हूँ। मम्मी डैडी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया था। तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए उनके हाथों में क्या था? खाली हाथ, खाली खाली दामन, सीने पे बोझ और आंखों में नदामत। मत के आंसू जो लाइबा का वो जिंदगी नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी की सिमत का तयन कर चुके हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में आने का फैसला करती हैं ये महज आपका फैसला होना चाहिए। मेरी वालदा आपके वालिद भाई वो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कभी मुड़ मुड़कर अपने माजी में नहीं देखेंगे। होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट होगी और आंखों में कभी नमी नहीं आएगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाइज की जिंदगी में एक नया मोड़, क्योंकि अब के बाद नासिर उसे राब्ता करता है। फाइज जो कि अपनी वालिदा को अपनी बहन की शादी के लिए कायल करता है कि वालिदा वकास से लाइबा की शादी करने के लिए राजी हो जाएं, मगर पैसे का भूत तो उनके सर पर अभी भी सवार है। वो लाइबा और फाइज को ही समझाती है। जब गुर्बत दरवाजे के अंदर दाखिल होती है तो मोहब्बत, चैन, सुकून सब कुछ खिड़की के रास्ते से हवा
ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ وکاس کے ساتھ یہ لائبہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ وہ بہت کم کماتا ہے اور بھرپور زندگی جینے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لائبہ بھی اس فیصلے پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ماما پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی ضروری ہوتا ہے، اور جس پیسے کی آپ بات کر رہی ہیں کیا ہوا پھر ہمارے ساتھ؟ جبکہ دوسری طرف حریم آفس کے سلسلے میں بیچ پر آئی ہے، وہیں پر کام کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر وہاں پر مدثر آ جاتا ہے اور اس سے بات ہوتی ہے تو وہ پھر مدثر سے کہہ دیتی ہے مجھے خود سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرنا ہے، ان کی خواہش کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو مدثر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو یہ فیصلہ صرف اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اب حریم کا فیصلہ یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فیض سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو پھر ویورز ڈرامے کی کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آئے گا جب یہ ناصر کال کرتا ہے فائز کو۔ اس سے پہلے وہ حریم سے بات کر کے اس سے معافی مانگ چکا ہے، وہ اپنا اعتراف جرم کر چکا ہے اور اب وہ نادم ہوتا ہے فائز کے آگے۔ فائز کے موبائل پر جب ناصر کی کال دیکھی تو فائز حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کال کر رکھا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کال ریسیو کرتا ہے تو ناصر نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا فائز میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، ان سارے اعتراف کو سننے کے لیے تم ہی بہترین شخص ہو، کیونکہ حریم کے آگے اعتراف کرنے سے حریم کیا کر سکے گی، وہ تو جانتی ہے ساری سچائی۔ مگر اصل اعتراف اس ناصر کا اب ہوگا جب یہ فائز کو ساری حقیقت بتائے گا۔ اب فائز جو کہ اس ناصر کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا مگر پھر جیسے کیسے کر کے سن ہی لے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ناصر آخر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اور تمہاری ماں کا ہی کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر فائز بالکل بھی یقین نہیں کرے گا کہ ماما تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، مگر پھر ناصر کے پاس بھی سارے ثبوت ہیں۔ وہ پہلے تو ان ثبوتوں کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کرنا چاہتا تھا مگر اب اپنا اعتراف جرم قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر۔ یوں ہی فائز کے سامنے ان ساروں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو پھر دوستو یہ سین دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے جب فائز کے سامنے ساری حقیقت اپنی ماں کی کھلے گی؟ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فائز کی زندگی میں ایک نیا موڑ، کیونکہ اب کے بعد ناصر اسے رابطہ کرتا ہے۔ فائز جو کہ اپنی والدہ کو اپنی بہن کی شادی کے لیے قائل کرتا ہے کہ والدہ وکاس سے لائبہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، مگر پیسے کا بوجھ تو ان کے سر پر ابھی بھی سوار ہے۔ وہ لائبہ اور فائز کو ہی سمجھاتی ہیں۔ جب غربت دروازے کے اندر داخل ہوتی ہے تو محبت، چین، سکون سب کچھ کھڑکی کے راستے سے ہوا ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ وکاس کے ساتھ یہ لائبہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ وہ بہت کم کماتا ہے اور بھرپور زندگی جینے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لائبہ بھی اس فیصلے پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ماما پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی ضروری ہوتا ہے، اور جس پیسے کی آپ بات کر رہی ہیں کیا ہوا پھر ہمارے ساتھ؟ جبکہ دوسری طرف حریم آفس کے سلسلے میں بیچ پر آئی ہے، وہیں پر کام کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر وہاں پر مدثر آ جاتا ہے اور اس سے بات ہوتی ہے تو وہ پھر مدثر سے کہہ دیتی ہے مجھے خود سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرنا ہے، ان کی خواہش کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو مدثر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو یہ فیصلہ صرف اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اب حریم کا فیصلہ یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فیض سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو پھر ویورز ڈرامے کی کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آئے گا جب یہ ناصر کال کرتا ہے فائز کو۔ اس سے پہلے وہ حریم سے بات کر کے اس سے معافی مانگ چکا ہے، وہ اپنا اعتراف جرم کر چکا ہے اور اب وہ نادم ہوتا ہے فائز کے آگے۔ فائز کے موبائل پر جب ناصر کی کال دیکھی تو فائز حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کال کر رکھا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کال ریسیو کرتا ہے تو ناصر نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا فائز میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، ان سارے اعتراف کو سننے کے لیے تم ہی بہترین شخص ہو، کیونکہ حریم کے آگے اعتراف کرنے سے حریم کیا کر سکے گی، وہ تو جانتی ہے ساری سچائی۔ مگر اصل اعتراف اس ناصر کا اب ہوگا جب یہ فائز کو ساری حقیقت بتائے گا۔ اب فائز جو کہ اس ناصر کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا مگر پھر جیسے کیسے کر کے سن ہی لے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ناصر آخر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اور تمہاری ماں کا ہی کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر فائز بالکل بھی یقین نہیں کرے گا کہ ماما تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، مگر پھر ناصر کے پاس بھی سارے ثبوت ہیں۔ وہ پہلے تو ان ثبوتوں کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کرنا چاہتا تھا مگر اب اپنا اعتراف جرم قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر۔ یوں ہی فائز کے سامنے ان ساروں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو پھر دوستو یہ سین دیکھنے
کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے جب فائز کے سامنے ساری حقیقت اپنی ماں کی کھلے گی؟ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فائز کی زندگی میں ایک نیا موڑ، کیونکہ اب کے بعد ناصر اسے رابطہ کرتا ہے۔ فائز جو کہ اپنی والدہ کو اپنی بہن کی شادی کے لیے قائل کرتا ہے کہ والدہ وقاص سے لائبہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، مگر پیسے کا بوجھ تو ان کے سر پر ابھی بھی سوار ہے۔ وہ لائبہ اور فائز کو ہی سمجھاتی ہیں۔ جب غربت دروازے کے اندر داخل ہوتی ہے تو محبت، چین، سکون سب کچھ کھڑکی کے راستے سے ہوا ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ وقاص کے ساتھ یہ لائبہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ وہ بہت کم کماتا ہے اور بھرپور زندگی جینے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لائبہ بھی اس فیصلے پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ماما، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی ضروری ہوتا ہے، اور جس پیسے کی آپ بات کر رہی ہیں، کیا ہوا پھر ہمارے ساتھ؟ جبکہ دوسری طرف حریم آفس کے سلسلے میں بیچ پر آئی ہے، وہیں پر کام کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر وہاں پر مدثر آ جاتا ہے اور اس سے بات ہوتی ہے تو وہ پھر مدثر سے کہہ دیتی ہے، مجھے خود سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرنا ہے، ان کی خواہش کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو مدثر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو یہ فیصلہ صرف اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اب حریم کا فیصلہ یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فیض سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو پھر ویورز، ڈرامے کی کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آئے گا جب یہ ناصر کال کرتا ہے فائز کو۔ اس سے پہلے وہ حریم سے بات کر کے اس سے معافی مانگ چکا ہے، وہ اپنا اعتراف جرم کر چکا ہے اور اب وہ نادم ہوتا ہے فائز کے آگے۔ فائز کے موبائل پر جب ناصر کی کال دیکھی تو فائز حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کال ریسیو کرتا ہے تو ناصر نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، فائز، میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ ان سارے اعتراف کو سننے کے لیے تم ہی بہترین شخص ہو، کیونکہ حریم کے آگے اعتراف کرنے سے حریم کیا کر سکے گی؟ وہ تو جانتی ہے ساری سچائی، مگر اصل اعتراف اس ناصر کا اب ہوگا جب یہ فائز کو ساری حقیقت بتائے گا۔ اب فائز جو کہ اس ناصر کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، مگر پھر جیسے کیسے کر کے سن ہی لے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر یہ ناصر آخر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اور تمہاری ماں کا ہی کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر فائز بالکل بھی یقین نہیں کرے گا کہ ماما تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، مگر پھر ناصر کے پاس بھی سارے ثبوت ہیں۔ وہ پہلے تو ان ثبوتوں کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کرنا چاہتا تھا، مگر اب اپنا اعتراف جرم قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر۔ یوں ہی فائز کے سامنے ان ساروں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو پھر دوستو، یہ سین دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے جب فائز کے سامنے ساری حقیقت اپنی ماں کی کھلے گی؟ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فائز کی زندگی میں ایک نیا موڑ، کیونکہ اب کے بعد ناصر اسے رابطہ کرتا ہے۔ فائز جو کہ اپنی والدہ کو اپنی بہن کی شادی کے لیے قائل کرتا ہے کہ والدہ وقاص سے لائبہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، مگر پیسے کا بوجھ تو ان کے سر پر ابھی بھی سوار ہے۔ وہ لائبہ اور فائز کو ہی سمجھاتی ہیں۔ جب غربت دروازے کے اندر داخل ہوتی ہے تو محبت، چین، سکون سب کچھ کھڑکی کے راستے سے ہوا ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ وقاص کے ساتھ یہ لائبہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ وہ بہت کم کماتا ہے اور بھرپور زندگی جینے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لائبہ بھی اس فیصلے پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ماما، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی ضروری ہوتا ہے، اور جس پیسے کی آپ بات کر رہی ہیں، کیا ہوا پھر ہمارے ساتھ؟ جبکہ دوسری طرف حریم آفس کے سلسلے میں بیچ پر آئی ہے، وہیں پر کام کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر وہاں پر مدثر آ جاتا ہے اور اس سے بات ہوتی ہے تو وہ پھر مدثر سے کہہ دیتی ہے، مجھے خود سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرنا ہے، ان کی خواہش کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو مدثر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو یہ فیصلہ صرف اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اب حریم کا فیصلہ یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فیض سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو پھر ویورز، ڈرامے کی کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آئے گا جب یہ ناصر کال کرتا ہے فائز کو۔ اس سے پہلے وہ حریم سے بات کر کے اس سے معافی مانگ چکا ہے، وہ اپنا اعتراف جرم کر چکا ہے اور اب وہ نادم ہوتا ہے فائز کے آگے۔ فائز کے موبائل پر جب ناصر کی کال دیکھی تو فائز حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کال ریسیو کرتا ہے تو ناصر نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، فائز، میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ ان سارے اعتراف کو سننے کے لیے تم ہی بہترین شخص ہو،
ہو، کیونکہ حریم کے آگے اعتراف کرنے سے حریم کیا کر سکے گی، وہ تو جانتی ہے ساری سچائی۔ مگر اصل اعتراف اس ناصر کا اب ہوگا جب یہ فائز کو ساری حقیقت بتائے گا۔ اب فائز جو کہ اس ناصر کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، مگر پھر جیسے کیسے کر کے سن ہی لے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ناصر آخر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اور تمہاری ماں کا ہی کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر فائز بالکل بھی یقین نہیں کرے گا کہ ماما تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، مگر پھر ناصر کے پاس بھی سارے ثبوت ہیں۔ وہ پہلے تو ان ثبوتوں کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کرنا چاہتا تھا، مگر اب اپنا اعتراف جرم قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر۔ یوں ہی فائز کے سامنے ان ساروں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو پھر دوستو یہ سین دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے جب فائز کے سامنے ساری حقیقت اپنی ماں کی کھلے گی؟ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فائز کی زندگی میں ایک نیا موڑ، کیونکہ اب کے بعد ناصر اسے رابطہ کرتا ہے۔ فائز جو کہ اپنی والدہ کو اپنی بہن کی شادی کے لیے قائل کرتا ہے کہ والدہ وقاص سے لائبہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، مگر پیسے کا بوجھ تو ان کے سر پر ابھی بھی سوار ہے۔ وہ لائبہ اور فائز کو ہی سمجھاتی ہیں۔ جب غربت دروازے کے اندر داخل ہوتی ہے تو محبت، چین، سکون سب کچھ کھڑکی کے راستے سے ہوا ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ وقاص کے ساتھ یہ لائبہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ وہ بہت کم کماتا ہے اور بھرپور زندگی جینے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لائبہ بھی اس فیصلے پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ماما پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی ضروری ہوتا ہے، اور جس پیسے کی آپ بات کر رہی ہیں کیا ہوا پھر ہمارے ساتھ؟ جبکہ دوسری طرف حریم آفس کے سلسلے میں بیچ پر آئی ہے، وہیں پر کام کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر وہاں پر مدثر آ جاتا ہے اور اس سے بات ہوتی ہے تو وہ پھر مدثر سے کہہ دیتی ہے مجھے خود سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرنا ہے، ان کی خواہش کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو مدثر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو یہ فیصلہ صرف اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اب حریم کا فیصلہ یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فیض سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو پھر ویورز ڈرامے کی کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آئے گا جب یہ ناصر کال کرتا ہے فائز کو۔ اس سے پہلے وہ حریم سے بات کر کے اس سے معافی مانگ چکا ہے، وہ اپنا اعتراف جرم کر چکا ہے اور اب وہ نادم ہوتا ہے فائز کے آگے۔ فائز کے موبائل پر جب ناصر کی کال دیکھی تو فائز حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کال ریسیو کرتا ہے تو ناصر نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا فائز میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، ان سارے اعتراف کو سننے کے لیے تم ہی بہترین شخص ہو، کیونکہ حریم کے آگے اعتراف کرنے سے حریم کیا کر سکے گی، وہ تو جانتی ہے ساری سچائی۔ مگر اصل اعتراف اس ناصر کا اب ہوگا جب یہ فائز کو ساری حقیقت بتائے گا۔ اب فائز جو کہ اس ناصر کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، مگر پھر جیسے کیسے کر کے سن ہی لے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ناصر آخر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اور تمہاری ماں کا ہی کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر فائز بالکل بھی یقین نہیں کرے گا کہ ماما تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، مگر پھر ناصر کے پاس بھی سارے ثبوت ہیں۔ وہ پہلے تو ان ثبوتوں کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کرنا چاہتا تھا، مگر اب اپنا اعتراف جرم قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر۔ یوں ہی فائز کے سامنے ان ساروں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو پھر دوستو یہ سین دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے جب فائز کے سامنے ساری حقیقت اپنی ماں کی کھلے گی؟ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فائز کی زندگی میں ایک نیا موڑ، کیونکہ اب کے بعد ناصر اسے رابطہ کرتا ہے۔ فائز جو کہ اپنی والدہ کو اپنی بہن کی شادی کے لیے قائل کرتا ہے کہ والدہ وقاص سے لائبہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، مگر پیسے کا بوجھ تو ان کے سر پر ابھی بھی سوار ہے۔ وہ لائبہ اور فائز کو ہی سمجھاتی ہیں۔ جب غربت دروازے کے اندر داخل ہوتی ہے تو محبت، چین، سکون سب کچھ کھڑکی کے راستے سے ہوا ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ وقاص کے ساتھ یہ لائبہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ وہ بہت کم کماتا ہے اور بھرپور زندگی جینے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لائبہ بھی اس فیصلے پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ماما پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی ضروری ہوتا ہے، اور جس پیسے کی آپ بات کر رہی ہیں کیا ہوا پھر ہمارے ساتھ؟ جبکہ دوسری طرف حریم آفس کے سلسلے میں بیچ پر آئی ہے، وہیں پر کام کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر وہاں پر مدثر آ جاتا ہے اور اس سے بات ہوتی ہے تو وہ پھر مدثر سے کہہ دیتی ہے مجھے خود سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرنا ہے، ان کی خواہش کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو مدثر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو یہ فیصلہ صرف اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اب حریم کا فیصلہ یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فیض سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔
तो फिर व्यूवर्स ड्रामे की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आएगा जब ये नासिर कॉल करता है फाइज को। इससे पहले वो हरीम से बात करके उससे माफी मांग चुका है, वो अपना एतराफ़ जुर्म कर चुका है और अब वो नादिम होता है फाइज के आगे। फाइज के मोबाइल पर जब नासिर की कॉल देखी तो फाइज हैरान रह जाता है कि ये मुझे क्यों कॉल कर रखा है। अब जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है तो नासिर ने डायरेक्ट ही कह दिया, फाइज मैं मरने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहता हूँ। उन सारे एतराफ़ को सुनने के लिए तुम ही बेहतरीन शख्स हो, क्योंकि हरीम के आगे एतराफ़ करने से हरीम क्या कर सकेगी, वो तो जानती है सारी सच्चाई। मगर असल एतराफ़ इस नासिर का अब होगा जब ये फाइज को सारी हकीकत बताएगा। अब फाइज जो कि इस नासिर की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, मगर फिर जैसे कैसे करके सुन ही लेगा कि ये क्या कह रहा है। तो फिर ये नासिर आखिर सब कुछ सच सच बता देता है कि ये सब कुछ मेरा और तुम्हारी माँ का ही किया गया है। ये सब कुछ सुनकर फैज बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि मामा तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मगर फिर नासिर के पास भी सारे सबूत हैं। वो पहले तो इन सबूतों को ब्लैक मेलिंग के लिए यूज करना चाहता था, मगर अब अपना एतराफ़ जुर्म कबूल करना चाहता है। वो शर्मिंदा है अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों पर। यूं ही फैज के सामने इन सारों की हकीकत सामने आ जाएगी। तो फिर दोस्तों ये सीन देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है जब फैज के सामने सारी हकीकत अपनी माँ की खुलेगी। आप भी हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फैज की जिंदगी में एक नया मोड़, क्योंकि अब के बाद नासिर उससे राब्ता करता है। फैज जो कि अपनी वालिदा को अपनी बहन की शादी के लिए कायल करता है कि वालिदा वकास से लाइबा की शादी करने के लिए राजी हो जाएं, मगर पैसे का भूत तो उनके सर पर अभी भी सवार है। वो लाइबा और फैज को ही समझाती हैं। जब गुर्बत दरवाजे के अंदर दाखिल होती है तो मोहब्बत, चैन, सुकून सब कुछ खिड़की के रास्ते से हवा हो जाती हैं और उसे समझाती हैं कि वकास के साथ ये लाइबा खुश नहीं रह सकेगी। वो बहुत कम कमाता है और भरपूर जिंदगी जीने के लिए इंसान को पैसे की जरूरत होती है। तो लाइबा भी इस फैसले पर डट कर खड़ी हो गई। मामा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सुकून भी जरूरी होता है। और जिस पैसे की आप बात कर रही हैं, क्या हुआ फिर हमारे साथ? जबकि दूसरी तरफ हरीम ऑफिस के सिलसिले में बीच पर आई है, वहीं पर काम को भी नहीं छोड़ती। फिर वहाँ पर मुदस्सिर आ जाता है और उससे बात होती है। तो वो फिर मुदस्सिर से कह देती है, मुझे खुद से जुड़े हुए रिश्तों का एहतराम करना है, उनकी ख्वाहिश के सामने सर झुकाना है। तो मुदस्सिर भी उसे कह देता है कि अगर वो मेरी जिंदगी में आने का फैसला कर ही चुकी हैं तो ये फैसला सिर्फ उसी का ही होना चाहिए। अब हरीम का फैसला ये तो है ही नहीं, क्योंकि वो फैज से कभी भी जुदा नहीं होना चाहती। तो फिर व्यूवर्स ड्रामे की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आएगा जब ये नासिर कॉल करता है फैज को। इससे पहले वो हरीम से बात करके उससे माफी मांग चुका है, वो अपना एतराफ़ जुर्म कर चुका है और अब वो नादिम होता है फैज के आगे। फैज के मोबाइल पर जब नासिर की कॉल देखी तो फैज हैरान रह जाता है कि ये मुझे क्यों कॉल कर रखा है। अब जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है तो नासिर ने डायरेक्ट ही कह दिया, फैज मैं मरने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहता हूँ। उन सारे एतराफ़ को सुनने के लिए तुम ही बेहतरीन शख्स हो, क्योंकि हरीम के आगे एतराफ़ करने से हरीम क्या कर सकेगी, वो तो जानती है सारी सच्चाई। मगर असल एतराफ़ इस नासिर का अब होगा जब ये फैज को सारी हकीकत बताएगा। अब फैज जो कि इस नासिर की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, मगर फिर जैसे कैसे करके सुन ही लेगा कि ये क्या कह रहा है। तो फिर ये नासिर आखिर सब कुछ सच सच बता देता है कि ये सब कुछ मेरा और तुम्हारी माँ का ही किया गया है। ये सब कुछ सुनकर फैज बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि मामा तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मगर फिर नासिर के पास भी सारे सबूत हैं। वो पहले तो इन सबूतों को ब्लैक मेलिंग के लिए यूज करना चाहता था, मगर अब अपना एतराफ़ जुर्म कबूल करना चाहता है। वो शर्मिंदा है अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों पर। यूं ही फैज के सामने इन सारों की हकीकत सामने आ जाएगी। तो फिर दोस्तों ये सीन देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है जब फैज के सामने सारी हकीकत अपनी माँ की खुलेगी। आप भी हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फैज की जिंदगी में एक नया मोड़, क्योंकि अब के बाद नासिर उससे राब्ता करता है। फैज जो कि अपनी वालिदा को अपनी बहन की शादी के लिए कायल करता है कि वालिदा वकास से लाइबा की शादी करने के लिए राजी हो जाएं, मगर पैसे का भूत तो उनके सर पर अभी भी सवार है। वो लाइबा और फैज को ही समझाती हैं। जब गुर्बत दरवाजे के
کے اندر داخل ہوتی ہے تو محبت، چین، سکون سب کچھ کھڑکی کے راستے سے ہوا ہو جاتی ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ وکاس کے ساتھ یہ لائبہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ وہ بہت کم کماتا ہے اور بھرپور زندگی جینے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لائبہ بھی اس فیصلے پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ماما پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، سکون بھی ضروری ہوتا ہے، اور جس پیسے کی آپ بات کر رہی ہیں کیا ہوا پھر ہمارے ساتھ؟ جبکہ دوسری طرف حریم آفس کے سلسلے میں بیچ پر آئی ہے، وہیں پر کام کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر وہاں پر مدثر آ جاتا ہے اور اس کی سے بات ہوتی ہے تو وہ پھر مدثر سے کہہ دیتی ہے مجھے خود سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرنا ہے، ان کی خواہش کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو مدثر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو یہ فیصلہ صرف اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اب حریم کا فیصلہ یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فیض سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو پھر ویورز ڈرامے کی کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آئے گا جب یہ ناصر کال کرتا ہے فائز کو۔ اس سے پہلے وہ حریم سے بات کر کے اس سے معافی مانگ چکا ہے، وہ اپنا اعتراف جرم کر چکا ہے اور اب وہ نادم ہوتا ہے فائز کے آگے۔ فائز کے موبائل پر جب ناصر کی کال دیکھی تو فائز حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کال ریسیو کرتا ہے تو ناصر نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا فائز میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، ان سارے اعتراف کو سننے کے لیے تم ہی بہترین شخص ہو، کیونکہ حریم کے آگے اعتراف کرنے سے حریم کیا کر سکے گی، وہ تو جانتی ہے ساری سچائی۔ مگر اصل اعتراف اس ناصر کا اب ہوگا جب یہ فائز کو ساری حقیقت بتائے گا۔ اب فائز جو کہ اس ناصر کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا مگر پھر جیسے کیسے کر کے سن ہی لے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ناصر آخر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اور تمہاری ماں کا ہی کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر فائز بالکل بھی یقین نہیں کرے گا کہ ماما تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، مگر پھر ناصر کے پاس بھی سارے ثبوت ہیں۔ وہ پہلے تو ان ثبوتوں کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کرنا چاہتا تھا مگر اب اپنا اعتراف جرم قبول کرنا چاہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر۔ یوں ہی فائز کے سامنے ان ساروں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو پھر دوستو یہ سین دیکھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے جب فائز کے سامنے ساری حقیقت اپنی ماں کی کھلے گی؟ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملک کا فوج کا سپاہ سالار حسب معمول اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کے گشت پر تھا۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا ایک بازار کے نزدیک پہنچا۔ اچانک اس کی نظر بازار کے کونے میں کھڑے ہوئے ایک بھکاری پر ہو گئی جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بھکاری کی آنکھوں میں سے ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ اچانک بھکاری اس کے قریب آیا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سپاہ سالار اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بھکاری تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر وہ سرگوشی میں بولا اگر خوشحالی چاہتے ہو تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا۔ سپاہ سالار اسے گھورتا ہی رہ گیا۔ سپاہ سالار کی زندگی نہایت ہی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن اس کی بیوی نے فرمائش کر دی کہ اسے بڑا سا محل جیسا گھر چاہیے۔ اس پر وہ بولا نیک بخت، موجودہ تنخواہ میں تمہارے لیے محل جیسا گھر کیسے بنوا سکتا ہوں؟ وہ بولی میں کچھ نہیں جانتی، تم سے کم عہدے والوں نے اتنے اچھے گھر بنوا لیے ہیں اور ہم ابھی تک اس پرانے گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ روز کی تکرار سے تنگ آ چکا تھا۔ اچانک اسے اس بھکاری کا خیال آ گیا جو کچھ عرصے پہلے اسے بازار کے کونے پر ملا تھا اور جو کہہ رہا تھا کہ خوشحالی چاہیے تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ اس نے اپنے گھوڑے پر زین باندھی اور جنگل کے شمالی سمت چل پڑا۔ کچھ دور جنگل میں اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور کٹیا کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر وہی بھکاری موجود تھا۔ بھکاری نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ سپاہ سالار بولا تم میرے لیے خوشحالی کی بات کر رہے تھے، مجھے اپنی بیوی کے لیے محل نما گھر چاہیے۔ بھکاری نے قریب رکھے ہوئے صندوق میں سے اشرفیوں سے بری 4 تھیلیاں نکالیں اور اسے دیتے ہوئے بولا
میں تمہیں صرف ایک کام کے بدلے اشرفیوں سے بری ایسی 1000 تھیلیاں دے سکتا ہوں۔ سپاہی سالار اچھلتے ہوئے بولا، کیا کہا؟ 1000 تھیلیاں؟ ان سے تو میں 10 محل بنوا سکتا ہوں، مگر کام کیا ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ بھکاری بولا، تمہیں اپنے ملک کے کچھ اہم فوجی راز مجھے دینے ہوں گے۔ سپاہی سالار اچھل پڑا، کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ بھکاری بولا، سوالات مت کرو، خوشحالی ایسے ہی نہیں آ جاتی، کہو سودا منظور ہے۔ سپاہی سالار کافی دیر تک سوچتا رہا، آخر اس نے رضامندی میں سر ہلا دیا اور دوسرے دن کچھ اہم راز بھکاری کے حوالے کر دیے۔ اس نے اپنے ضمیر کا سودا تو کر لیا تھا، مگر وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ ایک ہی قسم کا خواب دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس نے خواب کی تعبیر خود ہی سوچ لی کہ وہ مرنے والا ہے۔ آج رات اسے پھر وہ خواب نظر آیا، وہ بے چین ہو گیا، اس سے رہا نہ گیا اور وہ آدھی رات کو ہی شاہی نجومی کے گھر پہنچ گیا۔ دستک سن کر شاہی نجومی آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ اس نے اتنی رات کو اپنے دروازے پر سپاہی سالار کو دیکھا تو وہ چونک اٹھا۔ خیریت تو ہے؟ آپ اتنی رات کو میرے دروازے پر؟ سپاہی سالار بولا، ہاں، دراصل ایک ہی خواب مجھے کئی بار نظر آیا ہے، میں پریشان ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ شاہی نجومی اسے اندر لے کر آیا اور اس سے خواب سنا۔ خواب سننے کے بعد وہ بولا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب آپ صرف 3 دن تک آسمان دیکھ پائیں گے، اس کے بعد بس آگے ہم جانتے ہیں، ہمیں بس آپ کی تصدیق درکار تھی، سو وہ حاصل ہوئی۔ ہم معافی چاہتے ہیں کہ اتنی رات میں آپ کو ناحق تکلیف دی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باہر کی طرف چل پڑا۔ شاہی نجومی اسے ہکا بکا جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ صبح سویرے ہی سپاہی سالار محل روانہ ہوا۔ وہ بادشاہ سے فوراً ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت کے طلب کرنے پر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے آج ایک اہم بات کرنے والا ہوں۔ ہاں کہو، ہم ہمتاً گوش ہیں، بادشاہ بولا۔ سپاہی سالار سر جھکاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں اب اس دنیا میں 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، مگر دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا بوجھ کم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کیا جرم کیا ہے تم نے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ سپاہی سالار بولا، دراصل دولت کی لالچ میں آ کر میں نے اپنے ملک کے کچھ دفعی راز پڑوسی ملک کو فراہم کر دیے ہیں۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے غصے میں کہا، جی ہاں، اور وہ بہت جلد ہمارے ملک پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سپاہی سالار بولا۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے بولا، تم نے غداری کی ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، لے جاؤ، اسے زندان میں ڈال دو اور کل ہم اسے سزا دیں گے۔ ابھی سپاہی اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے کہ اچانک باہر سے 2 سپاہی بھاگتے ہوئے آئے اور بولے، بادشاہ سلامت، مجھے صرف ایک موقع دیں، مرنے سے پہلے میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دشمنوں کو راز دیا ہے تو میں اس کا تدارک میں بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ بادشاہ سلامت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، مگر میرے سپاہی تم پر مسلسل نظر رکھیں گے۔